सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। हमारी सियासत और सहाफ़त एक अरसे से लम्हे में फंसी हुई है। आज के वाक़यात कौमी बयानिए पर कुछ इस तरह से गालिब हैं कि मुस्तक़बिल के मंजरनामे पर अब बहुत ही कम बात होती है। तो इन हालात में अगर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे सेमिनार का एहतमाम करे जो नई आने वाली हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर गौर व खौस की दावत दे, तो उस पर एक खुशगवार हैरत होनी चाहिए। तो जनाब निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब कर रहे थे, लेकिन बाकी तमाम शुरकाए गुफ्तगू ज़्यादातर वो अफराद थे जो आदतन और फितरतन हर हुकूमत पर दिल खोल कर तनकीद करते हैं, यानी कि सहाफ़ी और तज़कियाकार। और इस बैठक में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ज़्यादातर शुरका का ख्याल था कि जी अगली हुकूमत को दो बड़े चैलेंजेस का सामना होगा और इन दो बड़े चैलेंजेस से बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो जन्म लेंगे, बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। तो पहला जो मसला है या पहला चैलेंज है वो ये कि इंतखाबात के बाद अपनी सियासी साख बहाल करने का, यानी कि क्रेडिबिलिटी का, और उसके बाद जो है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने का। दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो मुल्क को माशी दलदल से निकालने का है। ये दोनों चैलेंजेस जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जो एक टर्म है ना कि पॉली क्राइसिस, के जहाँ पर एक जो क्राइसिस है, एक बुहरान जो है वो दूसरे बुहरान को फीड करता है, पाकिस्तान उसकी एक बड़ी मिसाल बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चाहने वालों के नज़दीक तो आपको पता ही है कि इंतखाबात जो है वो वोट पड़ने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का भी हम देखते हैं कि यही इल्ज़ाम है कि मैदान जो है वो नून लीग के हक़ में उस्तवार कर दिया गया है। MQM और नून लीग को भी शिकायत है कि जी सिंध में जानिबदार इंतज़ामिया है और लेवल प्लेइंग फील्ड की मंजिल अभी बहुत दूर है। तो इन हालात में इंतखाबी नताइज पर सवाल उठना लाजिम है। बाद अफराद का ख्याल है कि 2024 के जो इंतखाबात हैं वो 2018 से कहीं ज़्यादा मुतनाज़ा साबित होंगे। क्या वाकई ऐसा है या फिर ये शोर जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर है? आज हम इसी अहम मौजू पर बात करें। आने वाले दिनों में जो हम देखेंगे कि जी जो नई हुकूमत आ रही है उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और इंतखाबात करवाने के क्या चैलेंजेस हैं। तो जनाब हमारा साथ दे रहे हैं मोहतरम जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप इंतखाबात के बाद की अगर हम बात करें कि अगली हुकूमत के क्या खदोखाल हैं, और इसमें आपको किसी एक जमात को आप देख रहे हैं कि गालिब उसको अक्सरियत हासिल होगी या ये मामला जो है मखलूत हुकूमत की तरफ बढ़ेगा? जनाब देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल पहले से तय हो चुका है। पोलिंग ज़रूर होगी, लेकिन ये तय हो चुका है कि कौन सी जमातें हिस्सा ले सकती हैं और कौन सी जमातें नहीं हिस्सा ले सकती। ये तो बहुत ही साफ है और मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन ऐसा है जिसमें नताइज पहले से मालूम है। नताइज से मतलब ये है कि ये अब लड़ाई जो है, ये पावर स्ट्रगल जो है वो दो जमातों के दरमियान है। अगर देखा जाए तो एक पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है। जहाँ तक तीसरी पार्टी PTI का ताल्लुक है, जो कि बिलाशुबा एक इस मुल्क की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, वो तकरीबन उसको कोशिश करके उस रेस, पावर स्ट्रगल के रेस तो हटा दिया गया। उनके जितने अराकीन हैं अब एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन ऑलरेडी जो है डिसएडवांटेज बन गई। जो वहाँ पे मुंतखब होकर आएंगे वो PTI की पार्टी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो असेंबली जो नई आएगी उसमें जो है PTI का कोई वजूद नहीं होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दो जमातों में, मतलब PMLN और पीपल्स पार्टी में, अब देखा जाए तो अभी भी एक अभाम ज़रूर मौजूद है, क्योंकि आखिरी वक्त तक जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जो कि ग्राउंड रियलिटी है, उसमें बावजूद इसके कि बहुत सारी कदगन लगा दी गई हैं PTI पे, ना सिर्फ उनको सिंबल दिया गया है, वो से हतमी तौर पे इलेक्टोरल रेस से एक पार्टी की हैसियत से बाहर है। लेकिन ये कहना कि जो है उनके अराकीन जो कि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, अभी तक लगता है यही है कि अगर आज़ादाना वोटिंग होती है तो फिर नतायज ऐसे नहीं होंगे जैसे बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने फरमाया कि आज़ाद अराकीन, लेकिन जाहिर है कि जब एक जमात बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही
اور ہماری جو سیاست میں روایت رہی کہ آزاد جو ہے پھر بعد میں پابند نہیں رہتا اپنی جماعت کے نظم و نسق کا. تو یہ تو اس حوالے سے تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج میں ہے. اب جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے مقابلہ ہے, اور بہت سارے تجزیہ نگاروں کے نزدیک جو ہے تجزیہ کار ہم سنتے ہیں ان کا کہنا ہے جی نون لیگ تو جیتی بھی ان کو نظر آ رہی ہے, پریڈکشنز کی جا رہی ہیں. کیا واقعی اتنا آسان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہیں پر سخت وقت دے سکتی ہے, کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ جی دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاور جو سینٹر ہے اس وقت اور ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں وہ پنجاب کی سیاست. پنجاب میں جو جیتے گا وہی جو ہے زیادہ اس کے لیے ہموار ہوتی ہے راستہ کہ جو ہے وہ آئندہ حکومت بنا سکے. لیکن جو صورتحال جو نظر آ رہی ہے, جو اوپینین پول بھی ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے اس الیکشن میں. مثلا یہ کہ پنجاب کے اندر جو ہے اگر فرض کیے آزاد کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, اگر وہ جو ہیں وہ بہت بڑا اپسٹ دے سکتے ہیں باوجود اس کے کہ بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح سے جو کے پی میں جو چیزیں سامنے آ رہی اس میں بھی لگتا یہی ہے کہ کے پی کے جو امیدوار ہیں جو کہ آزادہ حیثیت سے لڑ رہے ہیں وہ پھر ایک اپسٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس باوجود اس کے کہ یہ الیکشن جو ہے پری ارینج لگ رہا ہے, لیکن کچھ ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں آگے چل کے جو پاور جو اسٹرگل ہے اس کی نوعیت بہت تبدیل ہو جائے گی. ویسے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کا پلہ اس لحاظ سے بھاری ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کہ جو ہے اس میں پنجاب میں اس کی حیثیت پیپلز پارٹی سے زیادہ مضبوط ہے. اور جو میں جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے اس کے علاوہ یہ جو کیا ہے جماعتوں کے ساتھ جو ہے ایک الائنس بنانا بھی شروع کیا ہے, کولیشن بنانے کی جو خد و خال ہیں اگلے کولیشن کے, وہ آلریڈی جو ہے ہمیں نظر آنے لگی ہے پی ایم ایل این کی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پولنگ دن کے بعد جو ہے اس میں لوگوں کا رجحان کیا ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا. اور مجھے تو جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ باوجود تمام چیزوں کے اگر فرض کیجئے بہت بڑی تعداد آزاد ممبروں کی پہنچ جاتی ہے تو وہ جو ہے جو ڈیسیشن ہوگا وہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا. میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو زیادہ سخت مقابلہ آزاد امیدوار دیں گے, پیپلز پارٹی نہیں دے گی. لبے لباب یہی ہے آپ کی بات کا مطلب یہ کہ جہاں پر مجھے لگتا ہے یہ کہ پنجاب میں خاص طور پر کیونکہ پی ایم ایل این کا وجود اتنا نہیں ہے کے پی میں, کچھ علاقوں میں ضرور ان کا اثر رفوز ہے جہاں سے ان کے شاید امیدوار منتخب ہو سکتے ہیں, لیکن اصل میں وہی پنجاب میں اگر فرض کیجئے پنجاب میں باوجود تمام جو ہے یعنی تیاریوں کے تمام جو ہے جو جس طرح سے کوششیں کے باوجود بھی اگر فرض کیجئے آدھی سیٹیں جو ہیں وہ لے جاتی ہے آزاد امیدوار لے جاتے ہیں اگر فرض کیجئے, تو اس وقت پھر پی ایم ایل این کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ کوئی جو ہے حکومت بنا سکے. اور کیونکہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے, پھر کے پی بڑا صوبہ ہے, شاید اس کی 40 سیٹوں سے زیادہ ہیں وہاں پہ, اور اگر وہاں پہ تو پی ایم ایل این تو مشکل سے 3-4 سیٹیں ہی جو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی ہے سیف سیٹیں ہیں. لیکن جو دوسرے جو پشتون بیلٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ پی ایم ایل این کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے جیتنے والوں میں. ظاہر ہے کہ ایک صوبے سے تو جیت کر آپ کہتے ہیں قومی حکومت بنانا جو ایک بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں پیپلز پارٹی کے سینئر اراکین سے بات کر رہا تھا, سید ناصر حسین شاہ صاحب سے, انہوں نے مجھے لکھ کر دیا بلکہ لکھوایا, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی جو ہے سرپرائز دے گی اور ہم کم از کم 80 ورنہ ہم 90 نشستیں لے لیں گے قومی اسمبلی کی. ان کا جو پریمس ہے اس پوری گفتگو کا یہ کہ جی سندھ سے ہم شروع کریں اگر تو 61 اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں براہ راست تو اس میں سے وہ کیلکولیٹ کریں کہ 50 ہمیں مل جائیں گے, اور باقی وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان سے, کے پی سے اور ساؤتھ پنجاب سے. تو کیا اس قسم کا ظاہر ہے کہ اب اگر پیپلز پارٹی 80-90 کے ان کا نظر میں ہے 80-90 اور امکان بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہو سکتا ہے, تو پھر تو بڑا مطلب ہے کہ پھر تو مخلوط حکومت ہی کی طرف جائے گا. اور جو نون لیگ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں بہت آسان ہیں اور بہت ہی مطلب ہے کہ اب ان کے سامنے رکھا ہوا ہے, وہ مشکل ہو جائے گا. دیکھیں ایزمپشن تو یہ ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی والوں کی امید کہہ سکتے ہیں, خواہش کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ پنجاب سے اس دفعہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اور ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی میدان میں نہیں ہے تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے سینٹرل پنجاب میں. لیکن ایسا مجھے لگتا نہیں ہے, یہ میرے خیال تھوڑا سا فار فیچ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی 80 یا 90 سیٹیں لے جائے گی.
وہ اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ کوئی اگر آپ ہمیں اس وقت کوئی ایک ویو نظر نہیں آتی ہے ایسی جو کہ پنجاب میں تبدیلی لے کے آ جائے، اور جہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنا کھویا ہوا مقام ایک وقت میں، ٹھیک ہے پنجاب میں ان کی خاصی سیٹیں ہوتی تھیں، اگر وہ اس کو واپس لے لیتے ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات نہیں کہ مطلب ہے کہ آپ صرف ایک صوبے سے، سینٹرل پنجاب سے اگر نون لیگ کا زیادہ وہاں پر حاوی ہے، تو ایک صوبے سے اگر آپ جیت جائیں الیکشن اور باقی آپ کی 2-4 سیٹیں اور ہوں دیگر ملک کے علاقوں سے، تو کیا کوئی مستحکم حکومت بن سکتی ہے؟ کیا پائیدار حکومت بن سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ اتحادی بھی ہوں، ایم کیو ایم کہیں پہ جڑ جائے، کہیں پہ جو یو آئی ایف جڑ جائے، دیگر جماعتیں آئی پی پی، تو کیا ایک مستحکم حکومت بنے گی؟ لیکن اگر مخلوط بنتی ہے جیسے کہ پہلے بنی تو فیصلہ سازی آسان ہوگی، کیونکہ پاکستان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اس میں تو ایک مضبوط حکومت ہی کی لوگوں خواہش بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں یہاں پہ اب پہلے جو پاکستان میں جو صورتحال رہی ہے، پہلے ہوتی تھی کہ نیشنل پارٹی کہلاتی تھی، پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی۔ پی ٹی آئی کی جو ہے ابھی تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل حیثیت ضرور ہے، کیونکہ اس کے تین صوبے میں کم از کم جو ہے وجود معلوم ہوتا ہے، لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پچھلے 10 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو اپنے جو ایک لحاظ سے اسٹرانگ ہولڈ پروونسز ہیں وہیں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مطلب پی ایم ایل این جو ہے سندھ پہلے کسی زمانے میں 2-4 سیٹیں ان کو سندھ سے مل جایا کرتی تھیں، اب وہ کہیں پہ ہمیں پی ایم ایل این کا وجود پنجاب میں سندھ میں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت بڑا اسپیس کھو دیا ہے پنجاب میں، اور پچھلی دفعہ تو 7 ان کو سیٹیں مل گئی تھیں، جس میں 6 جو ہے ساؤتھ پنجاب سے اور 1 سینٹرل پنجاب سے ملی تھی۔ تو اس کے علاوہ تو اچھا ابھی کوئی صورتحال میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ایک جو ریجنلائزیشن ہوئی ہے اس میں کولیشن حکومتی بننی ہے، چاہے کوئی بھی حالات اگر ہم دیکھیں، ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا 2018 میں کہ کولیشن حکومت بنی تھی، پیپلز پارٹی کو حالانکہ ایک لارجسٹ سنگل پارٹی کے طور پہ تو آئی تھی، لیکن حکومت نہیں بنا سکتی تھی جب تک کہ ان کو 5 دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہی حال اگر فرض کیے بیسٹ آف سینیریو میں پی ایم ایل این کو بہت اچھی سیٹیں مل جاتی ہیں پنجاب میں، لیکن یہ کہ ایون 140 سیٹیں ہیں اگر پنجاب، اور اس میں سے اگر ان کو 75 یا 80 سیٹیں جو کہ بہترین رزلٹ ہو سکتے ہیں، اگر ان کو مل بھی جاتی ہیں 80 سیٹیں تو بھی جو ہے ایک حکومت خود نہیں بنا سکتے ہیں جب تک کہ ان کو کہیں اور سے بھی کسی اور ساتھ نہیں مل سکتے۔ جی یہ بالکل سبھی کہہ رہے ہیں کہ جی مخلوط حکومت کے زیادہ امکانات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی وہ نون لیگ لیڈ حکومت ہوگی یا پیپلز پارٹی لیڈ حکومت ہوگی، یا کوئی اور بھی کوئی سرپرائز چیز ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی لوگ توقع نہ کر رہے ہوں۔ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کی پوری کیمپین ہے کہ جی نہیں نواز شریف صاحب کو نہیں آنا چاہیے، وہ تو 7 تک جانے کو تیار ہیں کہ جی کوئی اگر مطلب ہمارا نہیں آتا تو نون لیگ میں کوئی اور شخصیت آنی چاہیے۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی مجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے جیسے پی ٹی آئی کو تو آپ نے ایز اے پارٹی وہاں موجود نہیں ہوگی پارلیمنٹ میں، آزاد اراکین اس کے ضرور موجود ہوں گے، لیکن اس کو ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس لیے بھی کہ ان کو بہت بڑی تعداد میں اگر سیٹیں مل بھی جاتی ہیں تو وہ جو 70 سیٹیں ہیں جو ریزرو سیٹیں ہیں کہلاتی ہیں وہ ان کو تو نہیں ملنی ہے، کیونکہ ایز اے پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کا وجود نہیں ہوگا۔ تو یقینی طور پہ پی ایم ایل این کو پھر زیادہ سیٹیں مل جائیں گی جو ریزرو کوٹے میں سے جو ہے، اور اسی طرح سے جو ہے سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر فرض کی تمام جیسے ارینج وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں زیادہ تر مجھے لگ رہا ہے کہ پھر پی ایم ایل این لیڈ کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی خواہش ہی ہوگی یا سوچ ہی ہوگی، یا وہ سمجھتے ہوں گے کہ انڈیپینڈنٹ اراکین خاص طور تحریک انصاف کے جو لوگ آئیں گے وہ ان کو ساتھ ملا کے حکومت بنا سکیں گے۔ یہ دیکھیں اگر یہ ہو سکتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان کی سیاست میں تو ہر چیز ممکن ہے، لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر پورا جو کھیل کا جو ہے وہ چین تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا پاکستان کی سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کے جتنے تیر ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے بالکل وہ کر دیے، فوکس کر دیے۔ اچھا اس میں کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی روایتی مخاصمت تھی 90 کی دہائی کی وہ بحال ہو رہی ہے، یا یہ صرف جو ہے پری الیکشن سارا وہ ہے زور و شور ہے، اور کل کو الیکشن کے بعد یہ دونوں جماعتیں جو ہیں مخلوط حکومت میں ایک ہی چھتری کے سائے تلے بیٹھ کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گی؟ جی دیکھیں ایک بات تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ان کو نظر آ رہا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے اگر،
تو وہاں پہ پھر ان کو مقابلہ اپنے مقابل جو دیکھتے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ ہی ہے. تو اس میں یہ کہ جو ایک یقینی طور پہ اگر ان کو الیکشن میں جیتنا ہے یا اپنی اسپیس واپس لینی تو ان کو براہ راست جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑے گا پی ایم ایل این سے. اور اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پوری توجہ جو ہے, پورا اٹیک جو ہے اس وقت پی ایم ایل این پہ ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو ہے وہ الیکشن ریس سے ایز اے پارٹی باہر ہو گئی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این پہ خلاف جو ہے وہ اپنے کیمپین چلاتے ہیں تو شاید ممکن ہو سکے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹرز ان پہ ساتھ آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی آتی ہے کہ ان کا خیال یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین جائیں گے پارلیمنٹ میں تو ان کو یقینی طور پہ پھر الٹیمیٹلی ان کو ووٹ تو دینا پڑے گا کسی کو, تو پی ایم ایل این کو نہیں دیں گے, وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. تو یہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ ایک یہ چیز نظر آتی ہے, اور یہ تو ایک لاجیکل چیز ہے کہ ان کو اگر الیکشن میں پنجاب میں لڑنا ہے تو پھر پی ایم ایل این کے خلاف ہی ان کی کیمپین ہوگی. اچھا, دلچسپ بات ہے کہ پیپلز پارٹی تو بھرپور طریقے سے اینٹی نواز کیمپین کری, لیکن نون لیگ جو ہے اس نے بڑا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ اس طرح سے پیپلز پارٹی پہ حملہ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ ان کے بھی ذہنوں میں ہے کہیں پر کہ دوبارہ ہم لوگ پی ڈی ایم کی طرز پر ایک اور حکومت بنائیں گے اور ہمیں اگلے 5 سال تک ساتھ مل کے کام کرنا ہے, تو اس لیے اتنا زہر آلود نہ کریں سیاسی فضا کو کہ ساتھ کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. جی, مجھے نہیں لگتا کہ وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ان کی حریف نہیں ہے. ان کو یہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کو پی ایم ایل این کو ہٹا کے جو ہے اپنی اسپیس لینی پڑے گی, لیکن پی ایم ایل این میں تھنکنگ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کا مقابلہ جو ہے جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین یا آزاد کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ مقابلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کا پوری جو ہے اٹیک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, اسی لیے کہ پنجاب میں وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے مقابلہ ان کا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے. اچھا, ایک اہم سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ کیا جو نون لیگ اپنا بیانیہ لے کے چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی اپنا بیانیہ لے کے چل رہی ہے, یہ عوام سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں؟ ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ حقیقت پسندانہ ہے, وہ ایسے نعرے دے رہے ہیں جو واقعی 21ویں صدی کے پاکستان کے عوام کے دلوں کو چھو رہے ہیں, یا یہ جو دونوں بڑی جماعتیں اب تک گو کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے موقع نئی سوچ کی بات کر رہی ہے, لیکن ابھی تک یہ 20ویں صدی کی سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جی دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں جو آئیڈیالوجیکل لڑائی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, نظریاتی جنگ, اور پروگرام کی بنیاد پہ وہ تو بہت پہلے ختم ہو چکی ہے. پاکستان کی سیاست میں کوئی نظریاتی نامی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہی جو پولیٹیکل پارٹیز میں بہت زیادہ کوئی فرق ہے ان کے پروگرام میں. نعروں میں ضرور فرق ہے لیکن بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے. جو ایک تو یہ تھا کہ جتنے نعرے اس وقت دیکھا جائے دونوں طرف سے, اگر پیپلز پارٹی کے بھی نعرے دیکھ لیں اور پی ایم ایل این کے نعرے بھی دیکھ لیں, ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو کہ چیلنجز پاکستان کو, ان چیلنجز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس سے کوئی طاقت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم 300 یونٹ بجلی ہم مفت دے دیں گے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے, اور ہم جو ہے وہ مفت علاج دے دیں گے. ان سے پوچھا جائے کہ اس وقت ملک کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریونیو سے اپنا جو ہے اپنا صرف جو ہے روزمرہ یا جو اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے وہ بھی نہیں ہے. آپ کا پورا ایک لحاظ سے بجٹ جو ہے وہ بنتا ہے آپ کے بوروئنگ سے بنتا ہے. آپ کے صرف اس وقت جو ہے اگر 2 ملا لیا جائے, ڈیفینس ایکسپینڈیچر اور آپ کو جو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے جو آپ کے پاس ڈیٹس موجود ہیں, تو وہ سب ملا کے جو ہے یہ آپ جی آپ مطلب یہ آتا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ ہے نا کہ مفت بجلی کا اور مفت علاج کا زمانہ چلا گیا. بڑی بریفلی, کیونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے, نئی حکومت جو بھی ہوگی اس کو کیا آپ 1-2 بڑے چیلنجز درپیش دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت تاریخ طور پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ایک جس کو کہتے ہیں ملٹیپل چیلنجز ہیں. یہ یہاں پاکستان میں اس وقت جو صرف سیاسی ایک کرائسس نہیں ہے بلکہ ہمیں جو ہے بدترین قسم کی معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو جو ہے تمام ایک آپ کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ جو تقریباً کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بھی سب سے بڑا پہلو جو بن کے آتا ہے
کہ آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی جو پرابلمس ہیں وہ بہت گھمبیر ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر آپ اور ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں جس میں اس کا تمام براہ راست تعلق جو ہے آپ کی معاشیات سے بھی چل کے آتی ہے، جو آئندہ آپ کے جو ملک کی جو ہے جو بحران ہے اس کو کس طرح جاتی ہے، اس میں آپ کو پاپولیشن جس طرح بڑھ رہی ہے اس کے مسائل ہیں، کلائمیٹ چینجز کے مسائل ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں کہ کسی بھی حکومت کو، چاہے کوئی بھی حکومت آئے گی، ان کو بہت مشکل ہوگا. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت میدان میں، ان کو شاید ان تمام جو پرابلمس ہیں، آج تک میں نے تو نہیں سنا ہے کہ ان مسائل پہ کسی بھی جماعت نے بات کی ہو. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، نظر سنے تھے محترم زاہد حسین صاحب کی. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے نئی حکومت کے پاس سامنے انگنت چیلنجز ہیں، اس پر بھی بات ہوگی. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ نگراں حکومت کے سامنے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے صرف ایک چیلنج ہے کہ اس ملک میں صاف و شفاف انتخابات کروائیں. کیا ماحول ہوگا، ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. تو جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں، جیسے میں نے پروگرام کے پچھلے حصے میں بات کی تھی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگنت چیلنجز ہیں نئی آنے والی حکومت کو، لیکن جو آج کی نگراں حکومت ہے اور آج کے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے سامنے ایک ہی چیلنج ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کروا دیں. تو کیا ماحول ہے؟ اب کہتے ہیں چند ہی روز رہ گئے، ایک ہفتے سے بھی کم دن ہیں انتخابات ہونے میں 2024 کے. امیدیں زیادہ ہیں، خدشات زیادہ ہیں. ہمارے ساتھ دیں گے شہزاد ذوالفقار صاحب، سینئر صحافی ہیں، بول نیوز کوئٹہ کے ہمارے بیورو چیف بھی ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم سرور باری صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے. باری صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. میں نے آپ کا ایک ٹویٹ ابھی میری نظروں سے گزرا جس میں آپ نے فرمایا کہ جی الیکشن کوریج از پرائمرلی اباؤٹ ڈائنسٹیز اینڈ electables. So in a big way, media is reinforcing elitist narrative about elections. There is little debate about sociology of elections, class dynamics, voting behavior, vote buying, etc. مزے کا ٹویٹ ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو آپ دو باتیں، ایک تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی جو ہے حکمران اشرافیہ کا جو بیانیہ ہے وہی غالب ہے ہمارے میڈیا پر، اور پھر آپ نے میڈیا کے کردار پہ بھی سوال کیا ہے. میں چاہوں گا وضاحت کریں تھوڑی سی. جہاں تک یہ سوال ہے، میں نے بہت سارا مواد دیکھا اخباروں میں جو فیچرز آ رہے ہیں الیکشن کے بارے میں یا کوریج ہو رہی ہے اس کو اگر دیکھیں، اور جو انالیسز آ رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کو اگر غور سے ہم دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی زمانے میں تاریخ پڑھتے تھے تو شہزادے اور شہزادیوں اور بادشاہوں ہوتا تھا، عوام کا ذکر نہیں ہوتا تھا. پھر کچھ ایسے مورخین آئے، ایسے ہسٹورین آئے جنہوں نے پھر پیپلز پرسپیکٹو دینا شروع کیا، امریکن ہسٹری کا، یورپین ہسٹری کا. اور عرفان حبیب سے بہت ہی نون ہسٹورین ہے انڈین، انہوں نے انڈین ہسٹری لکھی عوامی پرسپیکٹو سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اور ایلیٹ الیکٹیبلز ہیں، سارا جو اگر آپ دیکھیں اخبارات بھرے ہوئے ہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن کوئی یہ نہیں لکھ رہا کہ جو لوگوں کے مسئلے ہیں اور جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ کس طرح اس الیکشن کو دیکھ رہی ہیں اور کیا واقعی وہ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، ماضی کے جتنے بھی انتخابات ہوئے 18% سے زیادہ کبھی بھی کسی جماعت کو ووٹ نہیں پڑے. 18% از اے پینٹ. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو اشرافیہ ہے، ان کو کس قدر ریاستی مشینری کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں. لیکن آپ کو انالیسز میں جو میڈیا کوریج ہے اس میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح الیکٹیبلز کو سارے پولیس، ڈپٹی کمشنر کے آفیسز اور ریونیو آفس اور اس کے علاوہ جو باقی ہمارے ادارے ہیں ان کی کس قدر مدد کرتے ہیں تاکہ وہ الیکشن جیت سکے. اور مجھے یاد ہے 2002 سے پہلے اگر آپ پولیٹیکل ہمارا لٹریچر کو سکین کریں تو آپ کو یہ الیکٹیبل کا لفظ نظر نہیں آئے گا، آپ کو باقی ساری چیزیں نظر آئیں گی. 1970 کے انتخابات میں یہ لفظ نہیں تھا، یہ لوٹے کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور بعد میں اس کو ہم نے بڑا جو ہے اس کو ڈگنیفائڈ لفظ، ہاں انگریزی کا لفظ کر دیا جی، الیکٹیبل، ڈگنیٹی دے دی ہم نے لوٹوں کو. تو ہم نے ایک بہتر لفظ استعمال کر دیا، حالانکہ وہ آج بھی لوٹے ہیں، اس وقت بھی لوٹے تھے. اچھا، تو میرا ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ یہ ذرا میڈیا کی طرف مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے تاکہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اور یہ ہم کوشش کریں کہ کس طرح ایک پیپلز ہسٹری آف الیکشنز ہم لکھ سکیں، اور اس کی ابتدا آپ نے کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بات یہی ہوتی ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو صرف وہ ہمیں شخصیتوں کے سحر میں نہیں رہنا چاہیے، اور بات جو ہے عوامی ایشوز کی کرنی چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ ووٹر کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کیپٹو کراؤڈ ہے، اور وہ کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ وہ بن کر کے چل رہا ہے، اور قبیلے کی طرح ان کی مینٹیلٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور ایک 21ویں صدی کے پاکستان کو آپ دیکھنے کے خواہاں ہیں، تو بالکل ہمیں ایشوز پہ بات کرنی ہوگی، اور اسی لیے شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بلوچستان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے سینئر ترین صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شہزاد صاحب، کیا ہے بلوچستان کا سیاسی ماحول؟ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں میں اسی طرح کا روایتی جوش و خروش ہے، یا دہشت گردی کے حوالے سے خدشات ہیں، یا کوئی اور ایشوز ہیں؟ کیا چیز ڈومینیٹ کری ہے بلوچستان کے الیکٹرل سین کے اوپر؟ جی شہزادہ۔ دیکھیں الیکشن جو سین ہے اس پہ کچھ عرصے پہلے تو یہی ڈومینیٹ کرتا رہا کہ ایک بڑی پارٹی آئی نون لیگ، ان کے تمام لیڈر، سینٹرل لیڈرشپ آئے، انہوں نے تمام الیکٹیبلز کو اکٹھا کر کے ایکسیپٹ کر لیا، اور کہا کہ ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، جیسے سینٹر میں بنائے گی تو پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی بنائے گی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے فوری طور پر اس کا ری ایکشن جو آیا کہ یوم تاسیس انہوں نے کہا 30 نومبر کو یہاں رکھا، انہوں نے کہا بالکل غلط ہے، ہم بھی اپنے طور پر، اور انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا، بلاول بھٹو صاحب نے ایک نعرہ لگایا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ۔ اس کے بعد پھر ان کے کوئی ایکٹیویٹی زیادہ ہوئی، اس کے بعد کچھ الیکٹیبلز کو اس طرف لگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہیے، یا ان کو بھیجا گیا، وہ چلے گئے وہاں۔ ایک دم سے ایسے لگا لیول پلینگ فیلڈ کا نعرہ ذرا دھیما پڑ گیا، انہوں نے کہ جیسے وہ اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ یہاں مل جائے گا۔ تو اب ایک سین دونوں پولیٹیکل پارٹی نیک ٹو نیک فائٹ میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ الیکٹیبلز کو الیکٹ کروائیں یا الیکٹ ہوں اور اپنی گورنمنٹ بنائیں۔ لیکن پچھلے کوئی 72 گھنٹوں میں کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا، آپ کے مچ میں ہوا، کولپور میں ہوا، سبی کے قریب، اور یہ بولان کے ایریا میں ہوا، جس کی وجہ سے پھر کل اگر اور آج کی اگر آپ دیکھیں کچھ 16-17 واقعہ ایسے ہوئے ہیں کہ ہینڈ گرنیڈ کا ایک گرنیڈ پھینکا گیا، ان کے آفیسز پھینکا گیا، کینڈیڈیٹس کے گھر پہ پھینکا گیا۔ کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا، عوامی نیشنل پارٹی کے ایک کارکن جو جھنڈا لگا کے وہاں سے نکل رہے تھے، اس کا جھنڈا اتار رہے تھے، اس پہ ایک تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا وہ ہوا۔ تو ایک آج بالکل ایک لوگ پریشان تھے کہ شاید الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا ہے کہ 2 صوبوں میں شاید وہ مؤخر کر دیں الیکشن یا کچھ عرصے بعد کر دیں، لیکن پھر لوگوں میں دوبارہ سے وہ ہوا کہ ہماری جب ابھی تھوڑی دیر آپ کے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں تھینکس گاڈ کم از کم الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایک خوف تو ضرور ہے لوگوں میں۔ اب گورنمنٹ اور ہمارے انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز، وہ بھی کافی جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے الیکشن کے ماحول کو، پیسفل ماحول کو برقرار رکھنا ہے، مزید بہتر بنانا ہے۔ تو اس سے لوگوں کو آزادانہ طور پر وہ یہ ایک سین جو ہے جنرل نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے، وہ بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو نکالیں گھر سے، ووٹرز کو نکالیں گھر سے۔ جی شہزاد، بڑا اچھا آپ نے برڈز آئی ویو دیا۔ تو بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست بھی جو ہے وہ تو خیر کہتے ہی تھے، اس کی جو اسمبلی ہے ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں کہ ڈومینیٹ وہاں پر جو حاوی لوگ ہوتے ہیں وہ وہی بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، قبائلی سردار، یا پھر جو مذہبی کچھ ہمارے وہ ہیں جماعت کے لوگ وہ آ جاتے ہیں، نیشنلسٹ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اگر ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں، کیا بلوچستان کو، کیا دیہی سندھ کو، کیا کے پی کو، جو کہتے ہیں نا ایشوز کے حوالے سے، ساؤتھ پنجاب کو یا پنجاب کے جو پسماندہ علاقے، ان کو ہم میڈیا جو ہے مین اسٹریم میڈیا جسٹیفائی کر رہا ہے، ان کی جو کوریج کر رہا ہے، ان پہ بات ہو رہی ہے ان کے مسائل پر؟ دیکھیے ایک تو ہے مسائل کی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر مسائل لوگ کیسے اٹھائیں گے۔ بلوچستان کی آپ نے بات کی، شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے دوست ہیں پرانے، اور بہت ہی ان کی نظر ہے بلوچستان کے معاملات پر۔ لیکن دیکھیے الیکشن جو ہماری انتخابی فہرستیں ہیں بلوچستان کی،
اگر ان کو دیکھیں تو بلوچستان کے تقریباً 15 اضلاع ایسے جہاں پر 16% سے زیادہ جو ان کی آبادی ہے وہ ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہی نہیں. تو اگر آبادی کا 85% حصہ جو ہے وہ ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہی نہ ہو، ظاہر ہے تو پھر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کے تک کیسے جائیں گے. دوسرے کم از کم آبادی کا جو ہے 60-40 اور 60 کے درمیان رجسٹریشن ہونا ضروری ہے. تو آخر بلوچستان کے ان اضلاع میں ووٹر کی رجسٹریشن کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ بہت سارے جو ٹرائبل چیفز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تمام جو ایلیجبل لوگ ہیں وہ بطور ووٹر رجسٹرڈ ہوں تاکہ ان کو بڑی کمپین نہ کرنی پڑے. تو جب تک وہ لوگوں کو شامل نہیں کریں گے تو نہیں مسئلہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ خواتین جو ہیں جو ایلیجبل ہیں کہ وہ ایز اے ووٹر رجسٹرڈ ہوں، وہ نہیں ہوئی. اسی طرح بہت سارے اور نوجوان ہیں جو نہیں ہیں، لیکن بہت سارے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، اللہ میاں کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کی ملینز کی تعداد جو ہے وہ ہمارے الیکٹورل رول پر آج بھی موجود ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا مینیفیسٹوز ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ جو جماعت جو سردار ٹرائبل چیف جو ہیں وہ پچھلے تمام انتخابات کے بعد برسر اقتدار رہے ہیں، انہوں نے کون سے ان کے مسائل حل کیے تھے جو آج جن کا وعدہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ ماضی میں ان کے مسائل حل نہیں کر سکے، وہی غربت ہے، وہی شرح خواندگی. آپ دیکھیں پاکستان کی شرح خواندگی پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. تمام جو باقی ممالک ہیں ان کی شرح خواندگی 70% سے اوپر ہے، اور پاکستان میں شرح خواندگی محض 58% ہے. اور اگر آپ بلوچستان، ساؤتھ پنجاب اور سندھ کا رورل ایریا میں جائیں تو شرح خواندگی اور بھی کم ہے. اور خواتین کی تو شرح خواندگی بہت سارے اضلاع میں جو ہے 10% سے اوپر بھی نہیں ہے. بالکل درست. بڑے اہم ترین آپ نے موضوعات اٹھائے. بات یہ کہ جمہوریت ظاہر شمولیت کا نام ہے، اور اس میں اگر ووٹرز رجسٹرڈ نہیں ہے تو بڑا ایک ایشو ہے. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سے بلوچستان کے عمومی مسائل ہیں جو ووٹروں کے لیے بہت اہم ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہارڈ لائن قوم پرست ہیں وہ کچھ ایشوز کو فلیگ کرتے ہیں، لیکن ایک عام جو فرد ہے وہاں پہ، چاہے وہ پشتون بیلٹ میں رہتا ہو چاہے بلوچ بیلٹ میں رہتا ہو، اس کا کیا بڑا مسئلہ ہے جس پہ وہ چاہتا ہے کہ جی اس کے جو وہ ہیں نمائندے اس پہ توجہ دیں، صوبائی حکومت توجہ دے، وفاقی حکومت توجہ دے؟ جی دیکھیے، بس بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پر الیکٹیبلز ہمیشہ سے آتے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک اس کو بتایا ہمارے جو ویورز کو کہ ہاؤس آف لارڈز اس کو کہتے ہیں. باثر لوگ ہیں، انہی کو سپورٹ مل جاتی ہے. وہی دیکھتے ہیں کہ ہوا کا جھونکا اگلے الیکشن میں کس کے پاس جا رہا ہے، کس طرف وہ کر رہا ہے، وہ ادھر جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسئلے ووٹرز کا جو ہے، آپ چلے جائیں، آپ مجھ سے زیادہ بلوچستان میں پھرے بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، پینے کا پانی جو ہے، صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے. خواتین جو ہیں وہ زچگی کے دوران جو ہے، بچے کی زچگی کے دوران جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ اپنے وہ جو پرانے میتھڈ کے تحت جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ جنتی ہیں، اور ہاسپٹلز کا وہ نہیں ہے. اگر بی ایچ یوز ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اور کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں. لوگ اس میں تنخواہیں لے کر جو ہیں وہ انہی باثر شخصیات کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں، 20 آپ ڈاکٹر جا کے دیکھ لیں ایک ہاسپٹل میں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، ٹاؤن کو چھوڑ کے وہاں پر 20 ڈاکٹر ہوں گے، اس میں سے جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ ڈاکٹر غائب ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز کے وہ اس میں دفاتر میں جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہوں گے. ٹیچر جو ہے، چاہے کالج کا ہو چاہے اسکول کا ہو، وہ بھی یہی کر رہا ہوگا. تو عام ووٹر کے لیے، عام ایک اس کے لیے پینے کا صاف پانی، روڈ جو ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے، اور تعلیمی ایکسیس ٹو تعلیمی اس کا وہ ہے، اور روزگار کے مواقع، ایگریکلچر میں اگر وہ ہے، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا بونا ہے. کراپ پیٹرن جو ہے اس نے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے کسی طرح، لاو اسٹاک میں اس کے جانور مر رہے ہیں، اس بیچارے کو نہیں پتا. خواتین جو ہیں وہ خود جو دیکھ بھال کرتی ہیں اس جانوروں کے، اور وہ پیسے کما نہیں سکتے ہیں. ایک خوشحالی کا جو ایک ویو آتا ہے، بڑے مسائل ہیں.
مسائل بے شمار پارٹیز کا کیوں؟ جی بالکل درست کہا آپ نے کہ مسائل بے شمار ہیں، اور واقعی جو آپ کو غربت کے مظاہر جو ہیں وہ بلوچستان کے علاقوں میں ملتے ہیں، دیہی سندھ میں ملتے ہیں، لوگوں کی غربت کے، افلاس کے، ان کے مطلب واقعی جو کہتے ہیں اس میں نہیں، محاورتاً نہیں، حقیقاً جوتی نہیں ہوتی ان کے پیروں کے اندر، مطلب ہے کہ بلو دا پاورٹی لائن سے بھی پتہ نہیں کون سی لائن پہ جی رہے ہیں، تو بڑے گمبھیر مسائل ہیں بھائی صاحب۔ اب جہاں پہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس ہے بلوچستان کی اب بات کریں تو قوم پرست بمقابلہ قوم پرست ہیں، ایک تو یہ لیول ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وفاقی پارٹی ہیں وہاں پہ زور لگا رہی ہیں، تو اصل ایشوز جو ہیں وہ ریفلیکٹ بالکل نہیں ہو رہے، ان کی گفتگو میں بھی نہیں ہو رہے، پورا زور اس بات پر ہے کہ جی ہم اچھے ہیں، ہمارا خاندان بہت اچھا ہے، بہت پیارے لوگ ہیں ہم، اور ہمارا جو مخالف ہے وہ کم از کم شیطان ہے، یا شیطان سے بھی اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ ہے۔ تو یہ اس لیول پہ ہماری یہاں بات ہو رہی ہے، اور عوام کے دکھ درد بالکل مختلف ہیں۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ڈس اپیئرنس کا ایشو ہے، ابھی بلوچستان کی خواتین نے اسلام آباد میں آ کے اپنا رونا رویا ہے، اور ریاستی مشینری نے ابتدا میں بہت ان کے ساتھ زیادتی کی، لیکن وہ یہاں بیٹھی رہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا جیسچر تھا کہ انہوں نے سوچا، کیونکہ بلوچستان کے بارے میں ماہرین کی رائے تھی کہ وہ بہت آبادی بہت سکیٹرڈ ہے، تو وہ کوئی ڈیموکریٹک اور پیسفل طریقہ کار اختیار نہیں، وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بلوچستان کی خواتین نے ایک نیا جو راستہ ہے وہ بلوچستان کے مسائل کو، بلوچستان کے مصائب کو اٹھانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے، اور میرا اپنا کہ یہ بہت بڑی بگننگ ہے۔ اور جہاں تک الیکشنز کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بلوچستان کا نوجوان ہے اور بلوچستان کے جو نان ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں سے، اور جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کی ترقی اور ان کے جو وسائل ہیں بلوچستان کے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کا حق ہے، ان کو ملنے چاہیے۔ لیکن جہاں تک سندھ کا انٹیریئر ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، یہ بنیادی طور پر ساری جو بیلٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پسماندگی کا اگر کوئی آپ نے بہترین اور خوفناک جو ہے وہ منظر دیکھنا ہے تو وہ جو فیوڈل بیلٹ ہے اور جو ٹرائبل بیلٹ ہے، درست کہا آپ نے، بالکل درست کہا، جو الیکٹیبل ہیں اور جن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری جو سیاسی اشرافیہ ان کو گلے لگاتی ہے، بجائے یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ کام کریں۔ اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے دور دراز علاقوں میں ٹرائبل بیلٹس پہ اور جو فیوڈل بیلٹ ہے وہاں پر آرگنائز کریں۔ وہ تکیہ کرتی ہیں زیادہ سے زیادہ ان سو کالڈ جو الیکٹیبلز ہیں، میں ان کو سو کالڈ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی کوئی اپنی فالوئنگ نہیں ہے، کیونکہ ووٹ ہی نہیں رجسٹر کروائے تو ان کی فالوئنگ ہم ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ساؤتھ پنجاب بہت بڑی فیوڈل بیلٹ ہے، اور سندھ کے اندر دیکھیں تو جو فیوڈلز ہیں، جو آپ جائیں، آپ نے تو بہت ٹریول کیا ہے، اگر آپ علاقوں میں اندرون سندھ جائیں یا ساؤتھ پنجاب میں جائیں، بچوں کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی گروتھ میں اسٹنٹڈ گروتھ ہے، وہ میں حیران ہوتا تھا بلوچستان میں یا دیہی سندھ میں جب ہم اپنی رپورٹنگ پہ جاتے تھے، میں سوری خطا کلامی کہہ رہا ہوں، وہ دیکھتے تھے کہ بھئی وہ سردار یا جاگیردار جو ہے وہ تو ماشاءاللہ 6 فٹ 2 انچ 3 انچ 4 انچ کا ہے، اور اس کی جو رعایا ہے اس کے قد چھوٹے ہیں، وہ بیچارہ 3.5 فٹ 4.5 فٹ 5.25 فٹ۔ تو یہ وجہ ساری خوراک ہے، ان کو اسٹنٹڈ گروتھ ہے، بچے جو ہیں اسٹنٹڈ ہیں۔ جی تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ راجن پور میں کون ہے، اور وہی پارٹی ہے، وہی لوگ، اور ملتان چلے جائیں، مظفر گڑھ چلے جائیں، لیا، بھکر، اور اسی طرح شکارپور اور باقی جتنے بھی جناب۔ اچھا مجھے ذرا خطا کلامی کرنے سے میں چاہوں گا، کیونکہ بہت ڈائنگ مومنٹس آف دا پروگرام ہے، شہزادہ صاحب سے میں ایک آدھ سوال اور کر سکوں۔ شہزادہ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، وفاقی پارٹی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ سرداروں کو منانے کی کوشش کریں کہ جی سردار ہمارے ساتھ ہیں تو کیا غم ہے، پھر کانفرنس جماعتیں ہیں، نیشنل پارٹی ہے ڈاکٹر مالک صاحب کی، اختر مینگل صاحب کی ہے، BNP ہے، کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کانفرنس جو ہیں یہ مقابلہ کر سکیں گے، یا پھر اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے یا JUI ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سردار بمقابلہ کانفرنس، و کانفرنسوں میں بھی سردار ہی ہیں زیادہ تر، کوئی ایک آدھ کو چھوڑ کر؟ جی
देखिए कौम परस्त तो इस इलेक्शन में मुझे ऐसा लगते हैं कि काफी डिवाइडेड हैं और बड़ा उनको नुकसान भी होगा। चाहे महमूद खान साहब की पार्टी है, महमूद खान साहब जो है उनकी अपनी पार्टी जो नजरिया कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है कि नजरियाती विंग उनसे अलग हो गया और उनको काफी डैमेज का सामना करना पड़ा, काफी उनके नुकसानात हुए हैं उनको, और वो अभी डिपेंड कर रहे हैं जेयूआई पे। मौलाना फजल रहमान जो है वो पशीन से कौमी असम्बली का हिस्ट्री, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा वहां से लड़ रहे हैं। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपना कैंडिडेट वहां से विड्रा किया और कोयटा की सीट पर जेयूआई ने उनके बदले में अपना कैंडिडेट विड्रा किया। तो वो डिपेंड कर रहे हैं जेयूआई पे। दूसरी तरफ अगर देखें कि डॉक्टर मालिक साहब की नेशनल पार्टी है वो लड़ रही है इलेक्शन उनके मुखालिफ, और बीएनपी उनके मुखालिफ लड़ रही है। कहीं कहीं पर जो है बीएनपी ने जेयूआई के साथ मुआहिदा कर लिया खुजदार वाली सीट पर, नेशनल पार्टी ने कुछ और, जिस तरह जाम कमाल है उनके साथ जो है वो हब, लसबेला और अवरान वाली सीट पर कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेयूआई पहली पार्टी इन दोनों में से पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग आ सकते हैं, इलेक्टेबल्स उनके पास ज्यादा हैं, और दूसरे नंबर पर आप कह लें या तीसरे नंबर पर आपके जेयूआई की कुछ 10-12 सीटें उनकी आएंगी और 10-12 सीटों में वो एक बेहतर, वो हर गवर्नमेंट में शामिल हो जाएगी, कोई किसी भी नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, वो उसमें शामिल हो जाएंगे। एक लास्ट बात मैं जरूर कहूंगा कि जो मसाइल हैं उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जिम्मेदार जो हैं मसाइल ना हल होने के ये इलेक्टेबल्स हैं। इनको मौका मिलता है, ये गवर्नमेंट बना लेते हैं और उसमें 100% पीएसडीपी यानी फंड, जो डेवलपमेंट फंड है, वो अपने हाथ में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आपने अच्छा नुक्ता उठाया, लेकिन क्या किया जाए, नाजरीन के प्रोग्राम का वो खत्म हुआ चाहता है। बलूचिस्तान के मसले पे बहुत बात हो सकती है, अभी तो हम कहते हैं ना कि आपने सिर्फ स्क्रैच किया है हमने सरफेस को। तो खैर अच्छी शुरुआती, बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपका भी और सरवर बारी साहब आपका भी। इतना कि कौमी सियासी जमातें जो हैं वो शख्सी मौरूसी नफरतें और अज़बियत या मोहब्बतें जो हैं फ़रोख्त कर रही हैं वोटर्स को। लेकिन जो 21वीं सदी का पाकिस्तानी वोटर है उसकी ख्वाहिश है कि जनाब उनके सामने जो है इश्यूज़ की सियासत हो। कोई पॉपुलेशन की ग्रोथ पे बात करे कि जी पॉपुलेशन बम किस तरह से फट रहा है, कोई तालीम पे बात करे, कोई हकीकी वादे और हकीकी नारे लगाए जाएं, ना कि गैर हकीकी। तो जब तक हमारी सियासत में हकीकत पसंदी नहीं आएगी और उसमें अवाम की आवाज़ नहीं होगी, यकीनन बिल्कुल उसमें सरमाएदार भी हों हमारी जमहूरियत में जागीरदार और ट्राइबल सरदार की भी जगह हो, लेकिन कहीं पे थोड़ी सी जगह आम आदमी की भी होनी चाहिए, अवाम की भी होनी चाहिए, जो करोड़ों रुपए जो है अपने इलेक्शन पे खर्च नहीं कर सकता। उस दिन के हम भी मुंतज़िर हैं, आप भी मुंतज़िर हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शन में वोट ज़रूर डालना है। जो आपको ईमानदार लगे, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अवाम दोस्त लगे। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।